औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है इसमें खुदा के साथ। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले शादालुंड की फ़िज़ा एक मजलिस के हवाले से बहुत गर्दिश कर रही थी। तकरीबन पूरे मुल्क में ये आवाज़ गई कि यहाँ पर एक मजलिस का इनकाद हो रहा था, मजलिस इमाम हुसैन। मजलिस इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ चंद ऐसे लोग एहतजाजन बाहर निकल आए कि हमारा शहर पुरअमन है, लिहाजा यहाँ ये ज़िक्र हुसैन माज़अल्लाह, उन्होंने कहा कि ये फ़साद है, यहाँ फ़साद बर्पा होगा। इसी हवाले से क्या मैं देखने वाले नाज़रीन से यही सवाल करूँगा, क्या ज़िक्र हुसैन या ज़िक्र अली, ज़िक्र अहल बैत अगर फ़साद है तो मेरे ख़्याल में फिर तो दीन में कुछ भी नहीं बचता। इसी हवाले से वो लोग सामने आए जिनका माजी कुछ ठीक नहीं है, जो लोग हर 2 नंबर काम को तो सपोर्ट अपने ताल्लुक़ की बेस पर करते ही रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग ज़िक्र हुसैन को रोकने के लिए पेश रहे, जिसकी वजह से सियासी अशीरबाद भी उनको हासिल थी। इसके अलावा मकामी पुलिस जो थी वो भी उनके साथ एजेंसी वगैरह, मैं ये नहीं कहता कि कोई बिक चुकी थी या जो है ना उनके ताल्लुक़ थे, इसी हवाले से वो भी उनके साथ थे। खैर, अब देखना ये है क्या ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या यहाँ का अमन तबाह होता है। यहाँ जो हो रहे हैं, यहाँ एक सरदार है, उसका भी मैं कहता चलूँगा, उस सरदार ने भी, उनके बेटों वग़ैरह ने भी एहतजाज किया कि ये ज़िक्र हुसैन नहीं होना चाहिए, ये हमारा शहर पाक है। पता नहीं किस चीज़ से पाक है, उस पाकी के हवाले से मैं बताता हूँ। उनका एक 70 साल का बूढ़ा आदमी वहाँ पर, जो उनका नौकर है, वहाँ पर एक 9 साल की कम सन बच्ची के साथ उस नौकर ने ज़्यादती की। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो वहाँ जो है ना सरदार साहब ने वहाँ सुलह करा दी। इसी हवाले से क्या ये अमल अच्छा था, ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। इसके हवाले से दूसरी बात ये फैली कि जो है ना सरदार ज़ैद इस्माइल ख़ान लोंड, ये हो गया वो हो गया, उनको नाजायज़ 2 दफ़ा जेल में जो है ना नज़रबंदी के आर्डर पुलिस ने करवा के उनको नज़रबंद कर दिया था जेल में। तो सरदार साहब ने अपने हिस्से का काम किया और उसके अलावा जो है ना दूसरा मेरे ख़िलाफ़ प्रोपागंडा शुरू कर दिया चंद शरपसंद अनासरों ने। मेरा अखबार भी बंद करवाया ये सोच के कि ये हुसैन और अली करता है। इस बिना पर बैकाट भी कराया कि शहर वाले इसके साथ बैकाट करो, और तकरीबन हर जगह पर पहुँचे। वो लोग हैं जो पहुँचे हैं जिनका माजी ख़ुद एक करैक्टरलेस है, जो लोग जानते हैं, जिनके किरदार लोगों की, गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़े कराना तो ठीक होता है उनके यहाँ, नाजायज़ गुंडे, बदमाशों, डकैतों के साथ जराने भी ठीक होते हैं, पर यहाँ अगर नहीं हो सकता तो ज़िक्र हुसैन नहीं हो सकता। मैं हैरान हूँ इन लोगों पर जो कहते हैं कि ज़िक्र हुसैन तो 1400 सालों से बंद कराने की जो है ना नाकाम कोशिश की जा रही थी, जो आज तक नहीं रोक सका, ना ही इनसे रोक सकता है। बाकी बातें 2 हैं, एक था ज़िक्र हुसैन कराने वाला, दूसरे थे ज़िक्र हुसैन को रोकने वाले।
اب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اگر آپ حسینی ہو تو ذکر حسین سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ذکر حسین روکنے کے لیے یہ ایک غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہاں مجلس میں صحابہ کرام کی گستاخی ہوتی ہے۔ ہم صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جو برے کو صحابی کہتا ہے ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ باقی اگر آپ کو کوئی تکلیف، کوئی ایشو تھا تو آپ آ کے دیکھتے کہ کیا کوئی کسی کی گستاخی کرتا ہے۔ یار کسی کو کیا پرابلم ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ مجلس حسین میں کوئی آ کے، ہاں یزید پر لعنت ہوتی ہے، وہ تو ہم آج بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ان کی سوچ کی اپروچ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک نادان کہیں ان کو، خود جو FA تعلیم ہے اس کی، وہ کہتا ہے یار یزید تو اس کا تو قصور کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو مین تھا ذکر حسین کو روکنے میں۔ اب بتائیں یہ لوگ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ کیونکہ یزید کو یہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ یزید کا کوئی کردار تھا۔ تو میں ایک انہیں جواب دوں گا کہ اگر یزید کا کوئی قصور نہیں تھا تو یزید کے پاس جب سر مبارک نبی کی آل کے لائے گئے تو کیا انہوں نے کسی اپنے ملازم کو، فوجی کو، کسی کو سزا دی یا انعام دیے؟ اگر انعام دیے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہے لعنتی خود بھیج چکا تھا کہ امام علی مقام کو جو ہے نا یہ نقصان پہنچاؤ۔ خیر، یہ ان کا جو کردار تھا خدا نے ان کو رسوا کیا۔ باقی سامنے آیا آپ کے، آج ان لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، وہ اپنی کردار، جو ان کا کردار تھا ذکر حسین کے خلاف بولنے کا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ذلیل کرے گا۔ اسی حوالے سے تو کیا میں ان سے یہ مخاطب ہو کر کہوں گا، یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ذکر حسین یا محبت اہل بیت یہ ہمارے دلوں سے نکال لیں گے کچھ دنوں کی جو ہے نا قید دے کر۔ قید کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے تو اماموں کی سنت ہے، ہمارے امام کو 14 سال جو ہے نا ناجائز قید میں رکھا گیا، جس کے گوشت کو بیڑیاں کھا گئی۔ تو اگر زید صاحب کو بھی ناجائز قید کر لیا گیا، یہ تو امام کی سنت ہے، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسری بات بیکاٹ والی جہاں تک بات ہے، وہ بھی ہمارے امام کی سنت ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا بہت سے واقعہ ہیں۔ جب وہ مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو ایک دن گھر گیا تو بی بی کو بتایا گیا کہ آپ کے شوہر علی المرتضیٰ کو لوگ سلام نہیں دیتے۔ تو ایک دن پاک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی، کیا آپ جب آتے ہیں تو کیا آپ کو لوگ سلام نہیں دیتے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سلام نہ دیتے تو کوئی ایشو نہ تھا، لیکن مجھے افسوس یہ ہے میں سلام دیتا ہوں، وہ چہرہ پھیر کر مجھے جواب بھی نہیں دیتے، چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ تو جب نبی کے جانشین کے ساتھ ایسا ہوتا آ رہا ہے تو ہمیں کوئی ایسے معاملات میں کوئی جو ہے نا پریشانی نہیں ہوتی، آپ بے فکر رہیں، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے۔ باقی آپ نے ہر ہیلے سے، ہر غلط پروپیگنڈے کر کے آپ نے صرف یزیدیت کو سپورٹ کی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں آج بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح کے فرمان کے مطابق آپ کو اہل بیت کے ساتھ مودت نصیب فرمائے، اور آپ بھی جو ہے نا حق سچ کے راستے پر چل سکیں۔
اسی حوالے سے یہ لوگ سوچتے ہیں شاید ہم ان کو ڈرائیں گے یا مقصد ہے کوئی تشدد یہ جیل کے حوالے سے یا مقصد ہے کوئی بیکارڈ کر کے، تو کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہو جائیں گے؟ شاید انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، تاریخوں کا ان کا مطالعہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک علی کی محبت ہم تک آسانی تک نہیں پہنچی، کیونکہ علی کی محبت ایک واقعہ ہے جو حجر بن عدی ایک صحابی ہے جو ضعیف العمر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا، جو شام کی طرف روانہ ہوا اور کوفہ میں جا کے پہنچا۔ جب وہاں شام کی طرف ایک لائن جو منبر پر چڑھ کر امیر المومنین کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا، تو حجر بن عدی نے فرمایا، یہ ایک ضعیف العمر صحابی ہے، اس نے فرمایا خاموش، اگر آپ نے پھر کوئی غلط بات کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا، کیا آپ مجھے روک سکو گے؟ تو حجر بن عدی نے اٹھ کر اس کو منبر سے ہٹا دیا، ہٹا کر یہ قربانیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب حجر بن عدی جا کر منبر پر بیٹھا اور اپنا علی کا جو ہے نا تعریفیں شروع کر دی، جب تعریفیں شروع کی تو وہ جو وہاں کا امام تھا یا جو تھا جو مولا علی علیہ السلام کو کچھ غلط بیان کر رہا تھا ان کے خلاف، تو وہ تعریف مولا علی کی نہیں سن سکا اور وہ دوڑ کے بھاگ گیا، اتنا بھاگا کہ وہ پورا شام چھوڑ کے نکل گیا۔ اسی حوالے سے جب اپنا کوفہ کا گورنر آ گیا تو اس نے حجر بن عدی کو بلایا اور اس نے کہا، حجر تم نے مولوی کو کیا کہا ہے اور وہ کیوں علاقہ چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ تو حجر بن عدی نے فرمایا کہ یار وہ جو ہے نا وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے روکا اور میں نے مولا علی علیہ السلام کی تعریفیں شروع کر دی۔ تو اسی حوالے سے وہ نکل گیا۔ تو پھر جو ہے نا اس نے کہا، تو تم کیا مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کیا تم روک سکو گے؟ حجر بن عدی نے کہا، بالکل میں روکوں گا۔ تو پھر حجر بن عدی خود منبر اور کہا کہ میں جا رہا ہوں منبر پر، آپ روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ۔ جب حجر بن عدی مسجد میں منبر پر بیٹھ گیا اور وہاں پر اتنے مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے مسجد میں، تو وہاں جو ہے نا تقریباً کوئی مسجد بھری ہوئی تھی، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مروان کو پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج بھیج دی، جب وہ وہاں آئی تو انہوں نے گھیرا لے لیا۔ گھیرا لے کر وہ کہنے لگے کہ اگر آپ جو بیٹھے ہیں، اگر آپ اس مسجد میں بیٹھے رہے تو میں جو بیٹھا رہے گا اس کے سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو تقریباً 20 آدمی بچ گئے، باقی جو ہے نا اٹھ کے چلے گئے۔ تو پھر اس فوج نے کہا کہ اگر جو بیٹھا رہا ان کے گھر عزت وغیرہ پامال کر دیں گے اور ان کے سر بھی اڑا دیں گے، تو پھر جو ہے نا تقریباً 8 تاریخ میں ملتا ہے کہ 8 آدمی حجر بن عدی کے ساتھ رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہارے سر جدا کرنے والے ہیں، جس نے جانا ہے جائیں۔ تو انہی 8 افراد نے کہا، بسم اللہ کریں، آپ اگر ہمیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے موت مل رہی ہے تو اس سے بڑی اچھی سعادت کیا ہوگی؟ تو ان 8 کے سر قلم کیے گئے۔ 8 کے بعد جب حجر بن عدی اور اس کا بیٹا بچ گیا تو وہ کہنے لگا کہ اب حجر
آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دیں۔ حجر بن عدی نے 3 شرائطیں کی رکھی جو وہ بتا رہا تھا۔ حجر بن عدی فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ایک تو 2 رکعت نماز ادا کر دینی چاہیے، کرنے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پڑھ لو، آپ سنتے ہیں۔ تو حجر بن عدی نے وہ پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد تو پھر انہوں نے کہا اب کوئی اور خواہش؟ تو اس نے کہا کہ جب مجھے قتل کر دو تو جیسے آپ نے مجھے باندھا ہوا ہے زنجیروں کے ساتھ، تو مجھے ان زنجیروں کے ساتھ دفن کر دینا۔ تو اہم جو تھی آخری وہ کہنے لگا تیسری یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے مجھ سے پہلے شہید کیا جائے۔ انہوں نے کہا یار باقی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم بیٹے کے بعد وہ کریں، بیٹا کو بچائیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پہلے۔ تو حجر بن عدی نے کہا ہاں بالکل، میں یہ مطمئن ہو کے مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بعد میرا بیٹا خوف زدہ ہو کر علی کی محبت چھوڑ کر گمراہ ہو جائے۔ جب یہ علی کی موت پر قربان ہو جائے گا، علی کی محبت پر قربان ہو جائے گا، تو میں مطمئن اور یقین کے ساتھ آرام کر سکوں گا۔ تو جناب یہ ہوتے ہیں، دیکھو ان کے بیٹے کو ہی شہید کر دیا گیا، پھر حجر بن عدی کو بھی۔ یہ سب تاریخیں بھری ہیں، جیسا کہ میثم کی ان کی جانتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت جو ہے نا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور جس کو بھی یہ نصیب میں ہوئی وہ ملی ان کو۔ تو اسی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ غلط سوچ کے چل رہے ہیں کہ علی والوں کو ڈرانا آسان ہے، تو ان کو میں نے حجر بن عدی کا واقعہ بھی بتا دیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہمیں وارث قرآن سے ہٹا سکیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن خود نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ، اور فتوحات ایسے لگاتے ہیں جن کو نماز کے ترجمے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز میں ہم خدا سے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ خیر، اسی حوالے سے آخر میں ایک جو ہے نا میں اپنا سجاد حسین مادری صاحب کے شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ نہ کر پمال مقدس ہے، ساکوں دین کنوں بے دین نہ کر، تو ذکر ہے کم تعدا، کر خالِ ذکر توہین نہ کر، من گال خدا دی کیتی کر، ایویں تنگ اسمان زمین نہ کر، پہلے تاجریں دین کو بہوں ویچے، ہن فرت تو غمگین نہ کر۔ اللہ حافظ۔